बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है हिंद टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, साने गुल प्लाज़ा कराची का एक ऐसा बदकिस्मत वाक़या है कि जिसके नतीजे में अब तक 71 से ज़ायद जो है वो लाशें बरामद हो चुकी हैं और 88 से ज़ायद लोग जो है वो अब तक लापता हैं। लेकिन हुकूमत सिंध बजाय इस हवाले से कोई मुस्बित इक़दामात करने के, वो इस सारे वाक़े का जो मलबा है वो साबका मेयर्स पर डालने पर अपनी तवानाई सर्फ कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रहनुमा जो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली है, सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुकी हैं, शहला रज़ा साहिबा, उन्होंने इस वाक़े के हवाले से ये धमकी दी है एक तरह से कि अगर कराची को वफाक के हवाले करने की बात की गई तो फिर सिविल वार भी हो सकती है। तो नाज़रीन, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जिस दोस्त ने अब तक हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं सानेहा गुल प्लाज़ा के हवाले से हुकूमत सिंध के उन इक़दामात पर कि जिसके नतीजे में ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध जो है वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। यानी एक जानिब तो हुकूमत सिंध वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करने की बजाय, उन्हें सज़ा देने की बजाय, बल्कि ख़ुद इस वाक़े की ज़िम्मेदारी तस्लीम करने की बजाय जो है वो सारा मलबा जो है उन साबका मेयर पर डाल रही है, जिनमें से दो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक मेयर फ़ारूक सत्तार साहब जो हयात हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हयात हैं। लेकिन वो मलबा जो है फ़ारूक सत्तार की मेयरशिप के ज़माने पे डाला जा रहा है और हुकूमत सिंध ने अब तक बड़ी यानी जो मेहनत की है, यानी सानहे जो गुल प्लाज़ा है उसके मुल्ज़मान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाने की बजाय, कुछ सही मानों में जो है उसकी तहकीकात करने की बजाय, और जो आग लगी, चले आग तो लग गई, उस आग को बुझाने की भी कोशिश नहीं गई। वो आग आखिर कई रोज़ बाद खुद ब खुद बुझी। फिर जो हुकूमत का या इंतज़ामिया का या जो भी जो ऑपरेशन था वो यानी एक तो आग बुझाने में नाकाम रहा, दूसरी जानिब सारी जो तवज्जो या ऑपरेशन या जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो वो होता है कि जिसके नतीजे में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी था कि जिसके नतीजे में कोई जान जो है वो क्या बचती, मज़ीद रोज़ाना कई जो है वो न सिर्फ लाशें निकल रही हैं बल्कि अब तो लाशों के टुकड़े आज़ा की सूरत में निकल रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जब एक बयान ये आता है सामने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया कि जनाब कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, और ये आवाज़ें अब हर तरफ से उठ रही हैं, बल्कि कराची बल्कि सिंध में एक नए सूबे की बाज़गश जो है वो अब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है, इसलिए कि हुकूमत सिंध जो है वो 4 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल शहर कराची का बोझ उठाने से, इसके इंतज़ामात संभालने से कासिर है और उसकी जो नाअहली है वो मुकम्मल तौर पर साबित हो चुकी है। तो जब इस सूरत में जब कराची को वफाक के हवाले करने की बात की जा रही है या एक अलग सूबा बनाने की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो डंके की चोट पर खुलकर मैदान में आ गए कि नहीं जनाब, ना तो ये वफाक के हवाले करने देंगे, ना कोई यहाँ पे सूबा बनेगा। और एक बार फिर वही प्रैक्टिस के जनाब सूबा बनेगा तो बड़ा खून खराबा हो जाएगा। और एक बयान आया जो शहला रज़ा साहिबा हैं उनकी जानिब से कि अगर वफाक के हवाले किया गया तो कराची में सिविल वार भी हो सकती है। अब ये सिविल वार का जो अंदिया दिया गया है, ये सिविल वार का अंदिया है या कराची को वफाक के हवाले करने के हवाले से जो है ये धमकी है, इसको क्या समझा जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद
جو یہ بات کرتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے بعد حکومت سندھ جو ہے وہ دفاعی پوزیشن پر آ گئی ہے، لیکن تمام تر جتن کرنے کے بعد بھی حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک جانب ایم کیو ایم لندن ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو، دوسری طرف جو ہے وہ جماعت اسلامی اور اس کے بعد نون لیگ، خصوصاً جو ہے جو وزیر دفاع ہیں، جو نون لیگ کا ایک اہم ستون ہے، خواجہ آصف، ان کا بیان بھی جو ہے وہ سامنے ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہر طبقہ فکر کے لوگ، جس میں تاجر برادری بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہے، تبصرہ نگار بھی ہیں، سب حکومت سندھ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کے لوگ اپنا ملبہ یا اس واقعے کا جو سارا ملبہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر ڈالنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ایسے میں شہلا رضا کا یہ بیان کہ اگر 18ویں ترمیم ختم کی گئی، یا یہ کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا گیا، یا صوبے بنانے کی بات کی گئی، تو سول وار ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی ایک خطرناک دھمکی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آخر یہ پیغام جو ہے کس کو دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اپنی بقا کے لیے نہ کھپے پاکستان کا نعرہ لگانے کے بعد جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کی شہادت پر لگایا تھا، اور پھر لوگوں کو کہا کہ نہیں جی ہم تو کھپے پاکستان، یعنی اس طرح بھی بلیک میل کیا تھا کہ وفاق پاکستان کو کیا ایک بار پھر چیلنج اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ کہ وفاق پاکستان کو چیلنج اور بلیک میل کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی اس ہٹ درمی کے آخر کچھ نہ کچھ نتائج تو سامنے آئیں گے۔ یا تو صوبہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ بنے گا، یا کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ان دونوں اقدامات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی، ایسا لگتا ہے۔ اس صورت میں سول وار ہی نظر آتی ہے، کیونکہ ایک جانب جس طرح جو اس سانحہ گل پلازا کے حوالے سے ہر طبقہ فکر کے لوگ، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومتی مشینری کو، وزیر اعلیٰ سندھ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، میئر کراچی جو فادر آف دا سٹی ہوتا ہے، ان پر ظاہر ہے ان پر سوال اٹھا رہی ہے۔ لیکن جب ان پر سوال اٹھایا گیا تو ایک بڑی جو ہے وہ تحقیق کی گئی، بڑی محنت کی گئی اس بات پر کہ آخر یہ گل پلازا کی لیز کس نے دی تھی۔ تو وہ لیز جو دی تھی تو بڑی مشکل سے جو ہے حکومت سندھ نے جو ان 8 دنوں میں جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ انجام دیا ہے کہ جناب اس کی لیز تو فاروق ستار نے اپنے دور میں آج سے 35 سال پہلے دی تھی۔ تو جناب 35 سال پہلے اگر فاروق ستار نے لیز دی تھی تو کیا وہ غیر قانونی تھی؟ اگر غیر قانونی تھی تو اس کو اس کے بعد آنے والے جماعت اسلامی کے ناظم اعلیٰ کراچی نعمت اللہ خان نے ریگولائز کیوں کیا؟ اگر انہوں نے بھی غلط ریگولائز کیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت سندھ تھی، آپ 17-18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ پر مسلسل بلا شرکت غیر حکمراں ہیں، اور اب تو کراچی کا اور حیدرآباد کا میئر بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ جس طرح بھی آیا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو الیکشن میں وہ مکمل طور پہ اس نے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی، اور وہ جو اصل یعنی جو تھا کہ وہ پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ پی ٹی آئی جس سے بھی اتحاد کر دی میئر اس کا آنا تھا۔ اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے امیر جماعت اسلامی، اس وقت وہ میئر کراچی کے امیدوار بھی تھے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی تھی عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب نے بالکل اس وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے میئر کا جو امیدوار ہوگا اس کی حمایت کرے گی۔ لیکن
ظاہر ہے کہ حالات بدلے، سازش ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے وہ جو منتخب جو چیئرمین تھے، یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، ان کو کس طرح جو ہے وہ خرید و فروخت کی یا کیا ہوا، اور وہ کس طرح جو ہے وہ خاموش رہے اور ایک اس پیپلز پارٹی کے میئر کو کامیاب ہونے کا موقع دیا. اس کے لیے جماعت اسلامی جو میئر کراچی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کو قبضہ میئر کا خطاب دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سول وار کی کیوں دھمکی دی جا رہی ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی نااہلیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا بہت ہی بھونڈے انداز میں دفاع کر رہی ہے، اور جس طرح ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان، دوسری طرف جماعت اسلامی اور تاجر برادری اور جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں، جتنے بلاگر ہیں اور جتنے تجزیہ کار ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی طرف جا رہی ہے، سارے راستے اس طرف جا رہے ہیں کہ اس کی ذمہ دار بنیادی طور پہ جو ہے وہ حکومت سندھ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا میئر ہے کراچی میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ بڑی یعنی کتنی عجیب بات تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہی تھے، اور میئر کراچی جو فادر آف سٹی ہوتا ہے وہ بھی پاکستان میں ہی تھے. اور کراچی میں جب یہ گل پلازا میں آگ لگی تو 22، 23، 24 گھنٹے تک جو ہے وہ نہ تو وزیر اعلیٰ جائے وقوع پر پہنچے، نہ وہ میئر کراچی پہنچے. چلیں اگر وہ کہیں کسی جگہ مصروف بھی تھے تو ساری دنیا کو رات 10:15 بجے یا 10:10 پہ جب یہ آگ لگی ہے تو پورے نیشنل میڈیا پہ اس آگ کی جو ہے پوری لائیو کوریج چل رہی تھی. تو پوری جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے ٹیلی ویژن پر جو ہے اس آگ کو لائیو مطلب ہے دیکھ رہے تھے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ رہا تھا، فادر آف سٹی میئر کراچی نہیں دیکھ رہا تھا. اگر وہ دیکھ رہے ہوتے، اگر وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تو چلے وہ کراچی فوری طور پہ نہیں پہنچ رہے تھے، نہیں پہنچ سکتے تھے، تو کم از کم جو انتظامیہ کے افسران تھے، جو متعلقہ افسران تھے، کم از کم ان سے وہ ٹیلی فونک رابطے کر کے اس پوری صورتحال کو مانیٹر کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اس کے یعنی جب اس صورت میں جب رات گئے، بلکہ کیا آگ لگنے کے کچھ 1-2 گھنٹے بعد ہی سندھ کے جو گورنر ہے کامران خان ٹیسوری صاحب، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچے. ان کے ساتھ جو اس علاقے کے جو رکن قومی اسمبلی تھے، ایم کیو ایم پاکستان کے جو دیگر ایم پی ایس تھے، وہ بھی وہاں پہنچے. بہرحال انہوں نے اپنی طور پہ تو اس پر بھی وزیر داخلہ جو ہے سندھ کے ضیاء الانجار صاحب، انہوں نے جو یعنی ملبہ ڈال دیا یا الزام لگا دیا کہ جی گورنر صاحب چلے گئے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، وہ بڑی مشکل پیش آ گئی. بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ تو پروٹوکول استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. آپ جو پورے جب شہر میں اور پوری سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور کئی گھنٹے جو ہے وہ لوگ وہ ٹریفک جام رہتا ہے اور لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی جو ہے وہ سواری جو ہے وہ گزر جائے گی تو اس کے بعد ان کے لیے راستہ کھلے گا. اور آپ نے ایک گورنر جو ہے اگر وہ لوگوں کی داد رسی کے لیے یا لوگوں کے یوں کہنا چاہیے کہ دلاسا دینے کے لیے اگر پہنچ رہا ہے تو وہ اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ وہ ہم سے پہلے کیوں پہنچ گیا. پوری سندھ کابینہ کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایم این اے پیپلز پارٹی کا، کوئی ایم پی اے، کوئی نمائندہ جو ہے وہاں پر پوری رات گزر گئی، وہاں نہیں پہنچا. اگلے دن ظاہر ہے کہ ایک وزیر پہنچے اور ایک جو ایک فائر فائٹر جو بیچارہ جہاں بحق ہوا تھا اس کے جنازے میں شرکت کی. تو یہ یعنی صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی کوئی ذمہ داری قبول کریں اپنی چونکہ دیکھیں آگ تو دنیا میں ہر جگہ لگتی ہے. مسئلہ آگ حالانکہ وہ بھی ایک سازش ہے پوری جو نظر آتی ہے کہ یہ آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے. چونکہ لگائی گئی آگ جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے، جو لگی ہوئی آگ کو تو کسی نہ کسی طور پہ بجھایا جا سکتا تھا. پھر ایک وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف. بھائی افراد تو معلوم ہے، یعنی سب سے پہلے جو معلوم افراد ہیں وہ تو اس گل پلازا کی ایسوسی ایشن کے عہدیداران ہیں، اس کا صدر ہے
جس کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو ہے جو ظاہر ہے کہ مینٹیننس کے نام سے ہر دکان سے جو ایک بھاری رقم بھی جو ہے وہ وصول کرتے تھے، تو پہلی ذمہ داری تو ان کی یہ بنتی تھی کہ کم از کم جب آگ لگی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے پہلا فون جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو کیا اور لائٹ بند کرائی. تو بھائی دوسرا جو ایک وہ کم از کم احکامات یہ کرتے جب آگ لگنے کی جو انہوں نے اطلاع کے الیکٹرک کو دے دی تھی، تو جتنے دروازے بند دروازے وہ کم از کم کھلوا دیتے، ان کے تالے توڑوا دیتے، کم از کم وہاں بیٹھ کے وہ 10 15 20 منٹ کے اندر یہ کام کر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا راستہ تو فراہم کرتے. لیکن سب سے بڑی جو یعنی نااہلیت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ وہاں کی ایسوسی ایشن نے کیا ہے. تو جناب نامعلوم افراد کے خلاف آپ کیسے ایف آئی آر کاٹ رہے؟ اور آج 9 دن ہو گیا، 9 دن بعد بھی وہاں پر ریسکیو آپریشن. پہلی بات تو یہ کہ ریسکیو آپریشن ہوا ہی نہیں پہلے دن سے. ریسکیو آپریشن تو وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو زندہ نکالتے، آپ تو لوگوں کو مردہ نکال رہے ہیں. آگ بجھانے کی بھی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے آپ خود 2 3 روز بعد جو ہے وہ آگ خود بجھ گئی. آپ کے پاس تو اتنے جو ہے وہ وسائل نہیں تھے. آپ کے پاس جو فائر بریگیڈ تھی اس کو آپ نے نہ تو یعنی ماسک تک نہیں دیے تھے. ضروری سامان اور ضروری جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ان کو فراہم ہی نہیں کی. وہ بیچارے اپنی جان پہ کھیل کر جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ نہیں بجھی. وہ باہر سے صرف پانی پھینک رہے تھے. ایک فائر فائٹر بیچارہ اگر اندر گیا بھی لوگوں کی جان بچانے کے لیے تو وہ خود اپنی جان گنوا بیٹھا. پھر اس کے لیے جو فوم چاہیے تھا وہ فوم آپ نے ان کے پاس جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا. پھر پانی کی کمی تھی. یعنی ایک طرف تو اس شہر میں جو ٹینکر کے ذریعے ہائیڈرنٹ کے ذریعے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ماہانہ پانی جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے اسی شہر کے لوگوں کو. دوسری جانب جب آگ لگ جاتی ہے تو فائر ٹینڈر آتے ہیں تو ان میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل ان کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ساری جو نااہلی ہے وہ کس کی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ہے. پھر اگر وہاں پر کوئی ایک دکان میں 2 دکانیں بن گئیں یا پارکنگ کی جگہ پہ دکانیں بن گئی یا وہاں پہ فائر سسٹم نہیں تھا تو یہ کس کو چیک کرنا تھا؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی؟ وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا کام جو ہے اس غیر قانونی بلڈنگوں کو ان کی تعمیرات کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اس کا کام اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ غیر قانونی بلڈنگیں بنوائے، پورشن بنوائے، ہائی رائز بنوائے اور صرف مال کمائے. تو پھر اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. تو بنیادی طور پہ تو جو مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، افسران جو نامزد ہونے چاہیے تھے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نامزد ہونے چاہیے تھے. جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو شاپ ایکٹ کے تحت جو شاپنگ پلازا کا جو معائنہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا، جو ضروری چیزیں تھیں وہ کیوں نہیں پوری کی گئی. یعنی سب صرف یہ ہے کہ بس وزارتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اب وہ اپنے دفتروں میں آتے ہیں، وزارتوں کے مزے لوٹتے ہیں، پروٹوکول کے مزے لوٹتے ہیں، مال بنانے کے تمام کام کرتے ہیں. لیکن جو اصل ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو کی جان و مال کا تحفظ کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ان کی کوئی ایفرٹ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو ناظرین یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے لوگ ایک طرف تو وہ شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایم کیو ایم جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے. بھائی آپ گزشتہ جب یعنی پیپلز پارٹی کیا سیاست نہیں کر رہی بھٹو کو لے کر کہ جی آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بھٹو زندہ ہے جب تک جو ہے وہ اس شہر کے اس صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک بھٹو مرے گا نہیں جب تک جو ہے وہ مسائل حل ہوں گے جب بھٹو مر جائے گا. تو آپ نے تو بھٹو کو زندہ رکھا ہوا ہے اور بھٹو کی لاش پر آپ سیاست کر رہے ہیں. پھر آپ الزام لگا رہے ہیں دوسرے لوگوں پر کہ جی وہ لاش پر سیاست کر رہے ہیں. تو وہ تو لاشیں تو آپ مقصد ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ تو صحیح معنوں میں یعنی ریسکیو آپریشن بھی نہیں کر پائے، نہ آگ بجھا پائے نہ ریسکیو آپریشن کر پائے. تو لاشیں نکل رہی ہیں، اعضا نکل رہے ہیں. پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کیا گیا تو جو ہے وہ سول وار ہو جائے گی. تو سول وار کی تو دعوت آپ خود دے رہے ہیں، حالات آپ خود پیدا کر رہے ہیں. اور بالکل اگر یہی صورتحال رہی
تو ظاہر ہے اب لاوا جو ہے وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اب لوگوں کی سکت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے. اب بھی اگر حکومت سندھ کو اور پیپلز پارٹی کو اگر ہوش نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے لیے سب کو تیار رہنا ہوگا.